रब के साथ जी उनके चेहरे के ऊपर उनकी आंख लटक रही है, उन्होंने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, अल्लाह अल्लाह खून बह रहा है और सरकार के पास हाजिर हो गए। तो क्या समझ कर आए हैं? क्या समझ कर आए कि हजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ कोई फर्स्ट एड का वहाँ कोई आपने क्लिनिक खोला हुआ है। जंग के दौरान में क्या वहाँ कोई साथ में कोई एम्बुलेंस बिठाई हुई थी कि वहाँ इलाज किया जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो ना हकीम समझ के आए हैं ना तबीब समझ के आए हैं, वो आए हैं तो अल्लाह का हबीब समझ कर। सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रहमत वाले हाथ के साथ उनकी आंख को उठाकर उनके चश्म खाना में रखते हैं और अपने मुंह मुबारक से अपना थूक मुबारक दहन निकालते हैं और उनकी आंख पर लगा देते हैं। हजरत कतादा की आंख ठीक हो जाती है और फरमाते हैं जो आंख पहले से सही थी वो कभी कभी खराब भी हो जाती है, मगर जो आंख मेरे मुस्तफा ने ठीक की है कभी खराब हुई नहीं। ऐसा सरकार का एहसान है। अल्लाह फरमा रहा है वम्मस्साइला फला तनहर, मेरे महबूब किसी मांगने वाले को ना नहीं करनी, ये मैं नहीं दे सकता। किसी डॉक्टर के पास जा, किसी हकीम के पास जा, वहां से जाकर इलाज करवा। मैं तो मसला मसाइल बता सकता हूँ, कोई शरीयत की बात पूछ तो मैं बता सकता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के हाथ में सारे खजाने रखे, जो मांगने आता है सरकार उसको वही अता फरमाए। रब ने कहा है वो अम्मा साइला फला तनहर। एक सहाबी है, उनका नाम था हजरत उतबा रजी अल्लाह ताला अन्हु। खसाइस कुबरा में इमाम सयूती ने ये हदीस जिक्र फरमाई है। उनकी 4 बीवियां थी माशाअल्लाह, और वो कहती है कि हम में से हर कोई ये चाहत रखती थी कि हमारा शौहर हमारी तरफ ज्यादा तवज्जो करे। अरब के अंदर आज भी 2-2 3 शादियां हो रही है। वहां ये उनके माहौल के बिल्कुल मुताबिक, वहां कोई ये मसला नहीं है। यहाँ तो कोई शख्स दूसरी शादी कर ले तो तूफान खड़ा हो जाता है जी, बेशक कि भाई दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। अल्लाह। हालांकि अमूमन हमारे यहाँ को दूसरी शादी किसी मुश्किल में पढ़कर ही करता है। कोई मसाइल होते हैं, कोई मामलात होते हैं। बहरहाल वहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन वहाँ एक रिवाज है, वहाँ 2-2 3 शादियां लोग आज भी कर रहे हैं। आज भी कर जी, बूढ़े शादियां कर रहे। तो उनकी 4 शादियां थी, 4 बीवियां थी, और हर किसी की ये ख्वाहिश होती थी कि मेरे तरफ मेरे साहिब की, मेरे शौहर की, मेरे मालिक की तवज्जो ज्यादा हो जाए। वो कहती हैं कि हम अच्छे से अच्छा अतर लगाते, हर किसी की ख्वाहिश होती थी कि मेरे पास ऐसी खुशबू हो कि मेरा शौहर मेरी तरफ ज्यादा मुतवज्जे हो। तो और हमारे जो मालिक थे, हमारे जो शौहर थे हजरत उतबा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो मां सवाए ससुरों का तेल, ये जो आम सादा तेल होता है जी, इसके सिवा कोई तेल नहीं लगाते थे। अल्लाह। बस जब गुस्ल करते तो उसके बाद अपने बालों के ऊपर और अपने सर के ऊपर सादा तेल लगाते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन वो कहती हैं सारी, उनमें से एक का नाम है उम्मे आसिम, जो इस हदीस की राविया है। उम्मे आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि अल्लाह की कसम है कि हमारे जितने अतर होते थे, जितनी हमारी खुशबुएं होती थी, उनमें वो खुशबू नहीं होती थी जो खुशबू हमें हजरत उतबा के जिस्म से आती थी। कभी उन्होंने खुशबू लगाई नहीं थी। हमारे पास हर तरह का अतर पड़ा हुआ था, हर तरह की खुशबू पड़ी हुई थी, लेकिन कभी किसी अतर को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, सादा तेल लगाते थे। लेकिन उनके जिस्म मुबारक में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ऐसी खुशबू रखी हुई थी
کہ ہماری ہر خوشبو کے اوپر، ہمارے ہر عطر کے اوپر ان کی خوشبو غالب ہی رہتی ہے، بلکہ ان کے جسم میں ایسی خوشبو تھی کہ بازار میں جاتے تھے تو بازار والے لوگ پوچھتے تھے اتباع کون سی خوشبو لگاتا ہے؟ ہماری کسی دکان میں ایسی خوشبو نہیں ہے، ہمارے کسی مکان میں ایسی خوشبو نہیں ہے، ہمارے ہاں کسی شیشی میں، کسی عطر دان میں ایسا خوشبو کا سلسلہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم میں رکھا ہوا۔ تو وہ اس بات کو ٹال جاتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ لوگوں نے مجبور کیا کہ عتبہ آج تجھ کو بتانا پڑے گا کہ ماجرا کیا ہے، تجھے یہ خوشبو کہاں سے حاصل ہوئی، کیسے حاصل ہوئی۔ تو ایک دن حضرت عتبہ نے اپنا ماجرا سنا ہی دیا۔ یہ میں بالکل سارا آپ کے سامنے مضمون حدیث مبارک کا رکھ رہا ہوں، اور یہ حدیث دلائل نبوت کے اندر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر فرمائی ہے، اور خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی درج فرمائی ہے۔ اور میں چند دن ہوئے میں پڑھ رہا تھا، یہ مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ مجھے حدیث ملی، یہ کافی معروف حدیث ہے، کثیر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا راز بتایا، میرے پاس خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے جسم میں پھوڑے نکل آئے، میرا جسم پھوڑوں سے بھر گیا، میری کمر پہ بھی پھوڑے ہیں، میرے سینے پہ بھی پھوڑے ہیں، میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ پھوڑوں نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا قمیص اتارو مگر ناف تک اپنا سطر اونچا کر لو، قمیص اتارو اور ناف تک اپنا سطر اونچا کر لو۔ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو کس طرح سے مسائل کی، شریعت کی تعلیم ارشاد فرما ہے کہ ناف تک مرد کی جائے سطر ہے، لہذا وہ برہنہ نہ ہو، باقی جسم تیرا جو ہے وہ قمیض اتار دو۔ قمیض کہتے ہیں میں نے اتار دی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی بدنی علی ظہری و بطنی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کے ساتھ میری پشت کے اوپر اور میرے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے زیادہ خوشبودار اور ٹھنڈی چیز کبھی میں نے دیکھی۔ کہتے ہیں واللہ لم امس شیئا ابرد وَأَرْوَحَ مِنْ يَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے پیارے ہاتھ سے زیادہ ٹھنڈی اور سرکار کے مبارک ہاتھ سے زیادہ خوشبودار شے آج تک میں نے کوئی دیکھی نہیں۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں خوشبو پیدا کر دی۔ یہ خوشبو سرکار کے دستے مبارک کے پھیرنے سے آئی۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہوتی ہے شفا دم میں، دم آتا ہے بے دم میں، ہوتی ہے شفا دم میں، دم آتا ہے بے دم میں، محبوب خدا کا ہے کیا خوب شفا خانہ۔ اما السائل فلا تنہر، اے میرے محبوب کسی کو جھڑکنا نہیں ہے، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، کافی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر، بہرحال مجھے یاد ہے چند دن پہلے یہ حدیث گزری میری نظر سے کہ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آ گیا تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا
سرکار کا دریائے رحمت کسی وجہ سے جوش میں تھا. نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ اس وقت مائل بعطا تھی. سرکار دینے کے اوپر متوجہ تھے، مائل تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے دیہاتی، اے عرابی، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑی حسرت سے سرکار کو دیکھ رہے تھے کہ یہ عطا ایسی، کاش کہ ہم سے سوال کیا، ہم سے سرکار فرماتے اب پتہ نہیں یہ کیا مانگتا ہے. یعنی کھلا حضور نے فرما دیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے. میں سمجھتا ہوں صحابہ کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے اپنے محبوب کے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. حضور جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. وہ بیچارہ علم ہے نہیں، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک طاقتور اونٹنی چاہیے، ایک طاقتور اونٹنی چاہیے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوے تم موسیٰ علیہ السلام والی بوڑھیا جیسا بھی سوال نہیں کر سکتے. اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل. ارے تمہاری کیا حالت ہے، تم وہ سوال بھی نہیں کر سکتے جو بنی اسرائیل کی بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. وہی سوال کر دیتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما عجوز بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا مسئلہ ہے، ذرا ہمیں بھی وضاحت فرمائے یا رسول اللہ. وہ بڑھیا کون تھی، کیا ماجرا ہے اس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارا واقعہ سنایا. واقعہ یہ ہوا کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے لگے تو ان کو رستہ نہ ملے، تو حیران ہے کہ رستہ نہیں مل اور صبح ہونے والی ہے، ہمیں چاہیے کہ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے وصال کرنے لگے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل سے یعنی اپنے خاندان سے کہا تھا کہ جب تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے تو میرا جسم ساتھ لے کر جانا، یہاں سے میرا جسم ساتھ لے کر جانا. تو جب تک ان کو لے کر نہیں جائیں گے ہمیں رستہ نہیں ملے گا. تو تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے؟ تو ایک بڑھیا نے کہا ہاں میں جانتی ہوں کہ ان کی قبر کہاں ہے، لیکن میں بتاؤں گی تب جب میرا مطالبہ پورا ہے، میرا تقاضا، میں جو چاہتی ہوں میری شرط پوری کر دی جائے تو میں قبر کی نشاندہی کر دوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بول تو کیا بولنا چاہتی ہے؟ قربان جائیں. وہ بڑھیا کہتی ہے اے موسیٰ علیہ السلام میری بس اتنی سی تمنا ہے، جنت میں جہاں آپ ہوں گے وہاں میں ہوں گی. جنت میں جہاں آپ ہوں گے وہاں میں ہوں گی. موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. میں اس کو کیا جواب دوں؟ فوراً وہی آئی کہ اے موسیٰ جو کہتی ہے عطا کر دے، جو کہتی ہے کہہ دے کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگی. یعنی رسول پاک نے ارشاد فرمایا اس نے یہ مانگا تھا کہ میں جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہتی ہوں. وہ مانگنے والا جب میں کہہ رہا ہوں کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تم یہ مانگو کہ جنت بھی ملے اور قرب مصطفیٰ بھی ملے تو تمہیں سب کچھ عطا کیا. یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کسی مانگنے والے کو رد نہ کرو، کسی مانگنے والے کو مایوس نہ لوٹاؤ. اے محبوب ہم نے جب سب کچھ عطا کیا ہے، وہ حدیث یقوسا پڑھا کرتے ہیں نا کہ کھاندے رہو اسی ورتاندے رہو. سرکار کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا. اور آخری بات وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سبحان اللہ کہ اے حبیب جو رب نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو بیان فرماؤ. سبحان اللہ. حدیثیں بھری ہوئی ہے آنا 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 کے لفظ کے ساتھ ایک لائن لگی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، مجھے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں سارے رسولوں کا سردار ہوں ولا فخرا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں روزے قیامت حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا ولا فخرا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب سب خاموش ہوں گے اس وقت میں خطیب ہوں گا ولا فخرا، اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اور اما بنعمت ربک فحدث میں یہ بھی بات ہے کہ حضور کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی حضور وہ بیان فرما رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت سرکار کی صورت میں عطا فرمائی. یہ محفل ہم اس لیے سجا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار کا دامن عطا فرمایا. یہ کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیابی کا جی تقریر گئی جے